अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद होंगे एहतशाम उल हक साहब भी। नाजरीन, हुकूमत के लिए इस वक्त पीटीआई की एहतजाजी सियासत से निमटना चैलेंज तो है ही, लेकिन इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मईशत की बेहतरी कि मुआशी हवाले से सूरत हाल में कैसे बेहतरी लाई जाए। हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत मुआशी महाज पर जगह जगह बारूदी सुरंग बिछा कर गई है और हुकूमत ये कह रही है कि 150 अरब रुपए माहाना की सब्सिडी जो पेट्रोल पर दी गई वो मुआशी एतबार से जो मुआशी हवाले से ओवरऑल काफ़ी नुकसानदेह साबित हुई है। अब हुकूमत का दावा ये है कि मईशत बुरी हालत में तो है, लेकिन इसमें बेहतरी लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और बहुत जल्द इसमें बेहतरी लाई जाएगी। इस हवाले से हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से कुछ अनपॉपुलर फैसले भी किए गए, जो कि हमने देखा कि जो पेट्रोल पर सब्सिडीज दी गई थी उन्हें ख़त्म किया गया, बिजली की कीमतें भी बढ़ाई गई, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो पहुंच में आ नहीं रहा। आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपए 83 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 204 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। इसकी वजह क्या है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि IMF प्रोग्राम बहाल होने के बाद दीगर ममालिक की जानिब से भी ये कहा गया है कि इमदाद दी जाएगी, कर्ज दिया जाएगा पाकिस्तान को, लेकिन इसके बावजूद इंडिकेटर दुरुस्त होने के बावजूद भी डॉलर क्यों पहुंच से बाहर है, इस पर जरा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमने देखा कि आज वजीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में हुकूमत ने तवानाई और मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए कफालचारी मुहिम के तहत कुछ अहम फैसले किए हैं, जिसमें हफ्ते की जो छुट्टी है ख़त्म कर दी गई थी उसे बहाल किया गया है। सरकारी अफसरान के फ्यूल में 40% कटौती की भी मंजूरी की गई है। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़रूरी दौरों के अलावा जो गैर मुल्की बैरून मुल्क जो दौरे हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ दीगर कुछ अहम फैसले किए गए हैं मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से। अब ये कितने सूदमंद साबित होंगे इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और पूरी एक हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत बात भी हो रही थी कि अगर मुआशी हवाले से सूरत हाल इतनी अबतर है तो फिर हुकूमत को अपने अखराजात में कमी लानी चाहिए। बहरहाल बजट भी आने वाला है, क्या आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह साहब ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि IMF के प्रोग्राम बहाल करने के लिए और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत की जानिब से कुछ सख्त जो फैसले हैं वो किए गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक 1.25 साल की गवर्नमेंट है, उन्होंने मुश्किल फैसले भी करने हैं ताकि IMF का प्लान जो है वो बहाल हो और उन फैसलों की ज़ाहिर एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी है। दूसरा सर, चूंकि आखिरी साल है और ऐसे फैसले भी उन्हें करने ताकि इलेक्शन में फ़ायदा हो, तो आपको लगता है सर कि 1.25 साल में इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है वो इतनी वाज़े हो जाएगी जहां हुकूमत मुश्किल फैसले भी करे और ऐसे फैसले भी करे जो कि पॉपुलर हों, अवामी मुफाद में हों, ताकि इलेक्शन में फ़ायदा हो? जी डॉक्टर साहब आप सुन सकते हैं क्या? जी, अब मैं सुन सकता हूं। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल, जी अगर आप सवाल सुन चुके हैं तो प्लीज इसका जवाब दीजिए। देखें, इस वक्त तो पाकिस्तान का एक ही फैसला है और वो बहुत ज़रूरी है और इमीडिएट है, और वो ये है कि क्या हमारा IMF प्रोग्राम ऑनलाइन है या नहीं है। क्योंकि इस वक्त आप देखें IMF प्रोग्राम की अनसर्टेनिटी की वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्मोइल में हैं। हमारा जो पॉलिटिकल रिस्क है इस वक्त तकरीबन 1600 बेसिस पॉइंट्स पे पहुंचा हुआ है, जो कि नॉर्मल जो है वो 300-400 बेसिस पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब है कि बेयकीनी की फ़ज़ा है और वो बेयकीनी दूर करने के 1-2 चीज़ें हैं जो आपको बहुत लाजमी है करने की। नंबर 1, आपका मैसेज बड़ा क्लियर आना चाहिए कि हम IMF प्रोग्राम कर रहे हैं, और उधर से IMF की तरफ से भी बड़ा क्लियर आना चाहिए कि हम उस ट्रैक पे चढ़ गए हैं जिस पे IMF चाहती है। नंबर 2, हमें अपना बजट जो है इसको नॉर्मल बजट नहीं तसव्वुर करना चाहिए। इसमें जितने भी हम फजूल खर्चियात करते हैं वो ख़त्म होनी चाहिए और तकरीबन 2-2.5 हज़ार अरब की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। वो एक ही तरीके से हो सकती है कि हम अखराजात को कम करें और हम अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को
موقع دیں کہ وہ انویسٹ بھی کریں اور کام کریں اور ایسا کام کریں جو وائبل ہو. یہ نہیں ہے کہ سرکاری جو بابوز ہیں ان کے ہاتھ میں 2000 ارب ہم پکڑائیں کہ وہ خرچہ کریں یا سیاستدان خرچہ کریں تو وہ کام نہیں چلے گا. ہمارا جو صحیح. ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. صرف وہ پروجیکٹ جو مکمل ہونے کے قریب ہیں ان کے لیے ہمیں کرنا چاہیے اور باقی جو ہے خرچہ سارا ختم کرنا چاہیے. ٹھیک اور ہے. بیوروکریسی کی جو اتنا پھیلاؤ ہے اس کو ہمیں کم کرنا چاہیے. جو پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں ان کے جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات جو ہیں وہ کم سے کم ہونے چاہیے، تو احتشام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، ظاہر ہے آگے بجٹ بھی آنا ہے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے فوری طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو؟ ابھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت معاشی فیصلے بھی کیے گورنمنٹ کی جانب سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کفایت جاری مہم کے تحت کچھ اخراجات بھی کم کیے گئے. اس کا فائدہ ہوتا ہوا کسی حد تک آپ کو نظر آ رہا ہے؟ غیر ضروری اشیاء پر ہم نے دیکھا کہ پابندی بھی عائد کی گئی ہے، امپورٹ پر جو غیر ضروری اشیاء ان کی. سنیے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے جو انیشلی باتیں کی ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ آئندہ کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، یہی سب فیصلے اس طرح کرنے پڑیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ جو الزامات آپ پہ پی ٹی آئی پہ لگ رہے ہیں کہ جس انداز سے جس معیشت کو جس آنے پہ لٹکا کے گئے چھوڑ کے گئے وہ مشکلات کہاں سے کہاں چلی گئیں، تو جس پہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی پرائڈ لیتی تھی عمران خان صاحب، میرا خیال ہے دن میں 40 دفعہ ذکر کرتے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہ ہم نے 19 بلین سے 2 بلین ڈالر پہ لے آئے، وہ پھر دیکھ لیں 19 سے 20 بلین ڈالر پہ کھڑا ہے. پھر امپورٹس ہماری 70 بلین سے زیادہ جو ہے نا وہ ٹچ کر رہی ہیں. پرائیویٹائزیشن پروگرام سرے سے شروع نہیں کیا گیا، گڈ گورننس والی بات رہی نہیں ہے. جس طریقے سے ریونیو چلیں ٹھیک ہے کچھ بڑا ہے، ریمیٹنس تو باہر سے آتی ہیں وہ بڑی ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ معیشت کا جو ڈائریکشن کو جو صحیح کرنا تھا اس کو کرنے میں پی ٹی آئی کی حکومت ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا کہیں گے اس پہ ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب. شیڈنگ کی وجہ سے ہماری کنیکٹیویٹی بھی خاصی خراب آ رہی ہے، لیکن جو میں آپ کی بات چیت سے سمجھا ہوں اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں وہ سمجھنے کی کہ یہ جو کرائسس ہے ہمارا اس وقت یہ ایک ایکسٹرنل ڈریون کرائسس ہے. یوکرین ہماری جو امپورٹس ہیں وہ انرجی کی بہت زیادہ ہیں امپورٹس، اور دوسرا ہمارے فوڈ آئٹمس کی بہت امپورٹس ہیں، اور یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو چلا رہی ہیں، اور یوکرین کے جنگ کی وجہ سے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے. تو ہم نے برداشت کرنا ہے جب تک یہ یوکرین کی جنگ ختم نہیں ہوتی، اس کے تھرو ہم نے جانا ہے. لیکن اس میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بہت اونچا ہے. اگر آپ پاکستان کا رسک پریمیم جیسے میں نے پہلے بھی کہا اس دن سے ہمارا رسک پریمیم جو ہے وہ شوٹ اپ کر گیا بڑی تیزی سے، اور وہ اس وقت تک نیچے نہیں آئے گا جب ہماری جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یا پہلا تو یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام کریں سارے، دوسرا یہ ہے کہ آپ امیڈیٹ الیکشن انرجی سیکٹر میں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک طرح سے آپ کی آواز ہم سن نہیں پا رہے، میں احتشام صاحب کی طرف آؤں گی. احتشام صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو انسرٹنٹی کا ماحول ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جو معاشی صورتحال کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور کتنا ضروری ہے اس وقت سیاسی استحکام؟ اور دوسری سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وقت آنے کیا کہ معاشی حوالے سے جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے معاشی ماہرین کی جانب سے، تمام جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ ایٹ لیسٹ اس اہم مسئلے پر قومی مفاد کے لیے معاشی مسئلے پر ساتھ بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں؟ سونیا دیکھیں ساری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے، اور پاکستان میں تو آپ دیکھ لیں چاہے سیاسی ماہرین ہیں یا معاشی ماہرین ہیں، سارے لوگ یہی تجزیہ کار ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ کرنا پڑے گا، کلیکٹیوزم سول ہوگی، بات بنے گی، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی، سارے انسٹیٹیوشن بیٹھیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس دلدل سے کیسے باہر نکلنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی آسانی کے ساتھ جائے گی، کیونکہ اس میں سیاسی مفادات ساروں کے ہیں، ہزاروں کے بھی ہیں، سیاسی جماعتوں کے بھی ہیں، کوئی بھی تھوڑا سا کنسیڈ نہیں کرنا چاہتا. نتیجتاً اس کے اثرات ہمارے
آپ پولیٹیکل حالات جو ہے نا وہ کی وجہ سے اکنامک کنڈیشن بھی ہماری خراب ہو رہی ہیں. IMF کے پروگرام میں جانا نہ جانا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا جو بحران ہے وہ کتنا سیریس ہے. کاش سے PTI کی حکومت جو ہمیشہ کہا کرتی تھی الزامات دوسری پارٹیوں پہ لگاتی تھی, ان کے کام ہوتے نجی سیکٹر کے بحران کو ختم کرنے کے لیے فیصلے نہیں کیے گئے. NLG کو وقت پہ امپورٹ کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا. اور پھر جس طریقے سے ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں پاور پلانٹ جو کام نہیں کر رہے تھے ان کو جس طریقے سے وائبل بنانا تھا نہیں بنایا گیا. اور پھر سب سے زیادہ بات اہم یہ سنیے کہ 3 بندے انہوں نے چینج کیے تھے انرجی سیکٹر کے اپنے ایڈوائزر. ان پہ سیریس نوعیت کے الزامات لگائے گئے کہ جی وہ اپنی کٹ کے لیے انہوں نے NLG کی امپورٹ جو ہے نا اس کو ریٹ کیا اور اپنی جس کو کہتے ہیں کمیشن کے چکر میں وہ بھی رہے اور جس وجہ سے ان کو ہٹایا بھی گیا شاید. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جی اب فیصلہ تو حکومت کو کرنا ہے. لگائے جا سکتے ہیں, حکومت کو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم سے وقت کم ہے, ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ بات کرتے تھے چارٹر آف اکانومی کی, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی, انہوں نے مسترد کیا تھا. آج پھر شہباز شریف صاحب گورنمنٹ میں اور وہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت معاشی حوالے سے جو عدم استحکام کی صورتحال ہے, جس دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں, اس پر ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. لیکن ابھی بھی PTI اپنے مطالبات سامنے رکھ رہی ہے اور اس گرینڈ ڈائلاگ کو بھی مسترد کر رہی ہے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو معاشی حوالے سے صورتحال ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے سیاسی مفادات ایک سائٹ پر رکھیں اور ملک کا سوچیں کہ معاشی حوالے سے ہم کہاں پہنچ گئے؟ آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ساری صورتحال کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انسرٹنٹی ہے, جو پولیٹیکلی جو ایک عدم استحکام کا ماحول ہے وہ ہے. تو کیا معاشی صورتحال میں بہتری آپ کو نہیں لگتا کہ PTI کی ترجیحات میں ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو پہلا سٹیپ, اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلا سٹیپ ہے IMF کے ساتھ معاہدہ کرنا. اب مفتاح صاحب کو 3 موقع ملے ہیں IMF سے بات کرنے کے. نمبر 1 جب یہ واشنگٹن گئے تھے اپریل میں اسپرنگ میٹنگز میں, اسی وقت سیل کر لینا چاہیے تھا فیصلہ, لیکن انہوں نے اس کو لٹکا دیا کہ میں کنسلٹیشن کروں گا. کبھی لندن اور کبھی کسی اور جگہ سے وہ ڈکٹیشن لیتے تھے. دوسرا موقع انہیں ملا جب قطر میں ہوئی میٹنگز, اس میں بھی وہ کر سکتے تھے, وہ بھی نہیں کیا, پھر آگے لٹکا دیا گیا. اس وقت IMF پروگرام جو ہے وہ مڈ ایئر میں ہے, نہیں کسی کو نہیں پتا کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. سو گرینڈ ڈائلاگ سے پہلے آپ کو IMF پروگرام کرنا ہے. آپ جو بھی حکومت میں ہے, اس کو یہ معاہدہ کرنا پڑے گا, اور اس کو اس وقت کسی اور کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ جا کے کریں. اس کے بعد اس کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں. جنرلی سپیکنگ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے اپنے منشور ہوتے ہیں, ان کے اکنامک منشور ہوتے ہیں, اور اکنامک منشور انہوں نے خود امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ اپنا منشور تو بناتی ہیں, لیکن اس کو پھر جب حکومت میں آتی ہیں تو امپلیمنٹ نہیں کرتی. اب یہ جو حکومت ہے اس وقت PDM کی, اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ 6 ہفتے کی حکومت ہے, ان کے پیچھے 30 سال کی حکومت ہے. یہ 30 سال سے پیپلز پارٹی اور PMLN حکومت میں ہے, بالکل, اور انہی کے جو اکنامک پالیسیز ہیں وہی بھی اس ملک میں چل رہی ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جو بھی مشکل کام ہے آپ کریں, اور یہ فکر نہ کریں کہ اس وقت آپ کو اپوزیشن کیا کہتی ہے یا اس وقت آپ کی جو بھی پولیٹیکل فیصلے آپ کاسٹ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نہیں کرنے اور الٹیمیٹلی بلیم بھی موجودہ گورنمنٹ پر ہی آنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بجٹ بھی آنے والا ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ میں ظاہر IMF کی کڑی شرائط ہیں, اور IMF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک شرائط پر عمل درآمد نہیں ہوگا ہم پروگرام بحال نہیں کریں گے. ان شرائط کو دیکھتے ہوئے کسی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف دے پائے گی گورنمنٹ, یا صورتحال ابھی کچھ اتنی پر امید نہیں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ ڈیفینیٹلی جو کمزور طبقہ ہے ہمارے ملک میں, جو غربت کی لکیر کے نیچے ہے, صرف اور صرف ان کے لیے آپ کو کام کرنا, ان کو آپ نے ریلیف دینی ہے. باقی کسی کو آپ ریلیف دے ہی نہیں سکتے. باقی جو ہے وہ آپ بھول جائیں ریلیف کو, وہ آپ IMF نے جو بھی آپ پہ شرطیں لگائی ہیں وہ پوری کریں.
वो एक किस्म की आपकी दवाई है जो आपकी बीमारी का ठीक है इलाज है। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया कि अगर गवर्नमेंट चाहे भी तो इस वक्त जो शरायतें इंटरनेशनली जो एक सूरत हाल बनी हुई है, पूरी दुनिया में महंगाई की एक लहर है, अगर हुकूमत चाहे भी तो ये कंट्रोल नहीं कर सकती, यानी कि हुकूमत के बस में ये नहीं है। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। थैंक यू सो मच अफनान आपके वक्त का। अफनान, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त लग ऐसा रहा है कि सियासी चैलेंज से भी बड़ा आपके लिए मुआशी चैलेंज है। जाहिर है आपकी हुकूमत ने IMF प्लान बहाल करने के लिए, मैशत को मुस्तहकम करने के लिए मुश्किल फैसले तो कर लिए, लेकिन सर अवाम का क्या है? अवाम तो कहती है कि आप तो आए थे कि अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए, महंगाई ख़त्म करने के लिए, रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम करने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि अवामी मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। ऑलरेडी पेट्रोल 60 रुपए एकदम से महंगा कर दिया, और आज वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे थे कि थोड़ा सा मज़ीद हमने महंगा करना है। तो इसकी सख्त मुआशी फैसलों की आपको नहीं लगता कि सख्त जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो भी आपको अदा करनी पड़ सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुश्किल फैसले जो हम लोग ले रहे हैं इसकी एक बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट है जो हमें बेयर करनी पड़ेगी, और हम जानते हैं इस बात को कि ये पॉलिटिकल कॉस्ट जो है ये हमें 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 ये इसकी पड़ी है। लेकिन देखें, बात ये है कि अगर हम मुश्किल फैसले नहीं लेंगे, अगर हम मुश्किल फैसले नहीं करेंगे तो ये मुल्क और ज़्यादा बड़े मसाइल में चला जाएगा। हमारी सिचुएशन इज लाइक वी आर इन बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। तो उसके अंदर जो है वो जाहिर है, अगर अभी भी हमने मुश्किल नहीं लिए, हमारे पास दो ऑप्शन थे। हम या तो मुल्क को डिफॉल्ट होने देते, या फिर हम जो है वो ये मुश्किल फैसले लेके डिफॉल्ट को रोकते, और हम जो है वो ये जो IMF के जो जो प्रोग्राम है उससे कंप्लाई कर जाते। तो वो हमने कंप्लाई कर दिए। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगले 6 महीने 8 महीने मुश्किल है, क्योंकि ऑयल प्राइस भी बहुत ऊपर चली गई है, और अभी $124 पर बैरल पे आ चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं मजीद ऊपर जाएगा। तो अगर तो ये ज़ाहिर है ऊपर जाएगा तो ये एक ऐसी कमोडिटी जो पाकिस्तान तो प्रोड्यूस करता नहीं है, और अगर हम उसकी कॉस्ट को पास ऑन नहीं करते, सब्सिडाइज करते हैं, तो हम जो है वो IMF प्रोग्राम से नॉन कंप्लायंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको मल्टीलैटरल एजेंसीज पैसा नहीं देंगी, IMF पैसा नहीं देगा, आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि हम IMF से कंप्लाई करें, और हम मिनिमम पॉसिबल इन्फ्लेशन जो जिसका इम्पैक्ट आवाम पे आना है वो करें। 6-8 महीने ये मुश्किल फैसले लेके उसके बाद रिलीफ की तरफ जाएं। साल की आपके पास गवर्नमेंट है, IMF की शराइत तो आपने माननी है, अगर नहीं मानेंगे तो जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं, और जो मौशी मारीन है वो भी इसका खदशा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आखिरी साल में तो आपने आवाम के पास भी जाना है, आखिरी साल में कुछ ऐसे पॉपुलर फैसले जो भी गवर्नमेंट होती है उसको करने पड़ते हैं ताकि इलेक्शन में जाना आपके लिए आसान हो। अदरवाइज तो आवाम के लिए, आवाम को जस्टिफाई करना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाता है, चाहे रीजंस जो भी हों, डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए महंगाई। तो सर कुछ ऐसे फैसले भी आपको लगता है कि करने होंगे ताकि आवाम में पॉपुलर हों, आवाम को कोई रिलीफ पहुंचे? हाँ जी, देखें, हम जो है वो ऐसे फैसले जरूर करेंगे। हम जो है वो मतलब कि हम चाहते ही हैं कि 6-8 महीने में मुश्किल फैसले करके उसके बाद जो है हम कोशिश करें कि हम आवाम को रिलीफ दें, मजीद सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएं, और जो ये कहते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इकोनॉमी का पहिया है उसको चलाया जाए। और वो ज़ाहिर है हमारा हमें इस बात में हम बहुत सेंसिटिव हैं। हमें मालूम है कि अगर हमने आवाम को किया तो अगला साल इलेक्शन का है, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमने जो बजट भी बना रहे हैं वो भी बड़ा सोच समझ के बना रहे हैं, और जो भी मामलात उनके सामने रख के कर रहे हैं। आवाम को थोड़ा सा हमारे साथ बेयर करना पड़ेगा कुछ थोड़े टाइम के लिए, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद बेहतर वक्त आएगा। ठीक है, आप पूरी उम्मीद है कि मामलात बेहतर होंगे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अगले साल, 1 साल के दौरान अगर IMF की शराइत को देखें, आलमी मार्केट के अंदर सूरत हाल देखें, तो इतनी ज़्यादा उम्मीद कुछ नज़र नहीं आ रही। बहरहाल एहतशाम साहब की तरफ मैं आऊँगी। सर आपको क्या लगता है, 1-1.25 साल की ये गवर्नमेंट है, IMF की जो शराइत हैं उन्हें भी इन्होंने मानना है, फिर ज़ाहिर है आखिरी साल जैसा कि आप हमेशा बात करते हैं कि तख्तने का साल होता है, आवाम को रिलीफ देने का साल होता है,
کیونکہ الیکشن میں آپ کو جانا ہے اور عوام کو دکھانا ہے کہ یہ ہماری کارکردگی رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ IMF پروگرام کی بحالی کے لیے سخت فیصلوں کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے بھی کچھ ہوگا تاکہ الیکشن میں یہ بتا سکیں کہ 1.25 سال میں جو ہم دعوے کر کے آئے تھے یہ ہم نے کیا ہے؟ سونیا، معذرت کے ساتھ آخری سال میں سخت فیصلے جو ہے نا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں، وہ حکومتوں کے لیے انتہائی مشکلات جو ہے نا لے کے آتے ہیں. اور ابھی آپ نے سن لیا جیسے پہلے لوگ روتے تھے مہنگائی کے ہاتھوں سے، آج بھی ویسے ہی رو رہے ہیں. وہ اس میں نہ عفنان صاحب کا قصور ہے، نہ آپ کا، نہ میرا. اب ظاہر ہوگا تو یہ چیزیں جتنا خراب ہوئی ہیں، ایک وہ ہے، دوسرا انٹرنیشنل حالات ہیں، آئل پرائسز ہیں، یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں ڈویژن پوری دنیا میں آ رہی ہے، اس وجہ سے بھی معاملات ہیں. لیکن اہم سوال یہ کہ جو آپ سیاسی قیمت کی سونیا بات عفنان سے پوچھ رہی تھی، یہ معذرت کے ساتھ عفنان صاحب کی پارٹی کو ہی بھگتنی پڑیں گی. باقی جو 16 پارٹیاں ہیں وہ تو مزے میں ہیں. زرداری صاحب کو تو ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سارے فیصلے اگر ایسے ہو رہے ہیں اس کا نقصان تو کیا ملین کو ہی ہوگا. وہ تو کہتے ہیں جی ہماری تو برائے نام اس حکومت میں شمولیت ہے. دیکھ لیں انہوں نے کتنی چالاکی سے کام کیا ہے. عفنان کے ایک بھی بندہ انہوں نے اپنا نہیں دیا کہ آپ کی جو پولیٹیکل اپنا اکنامک منسٹریز میں کسی بندے کو بھیجا ہو. انہوں نے فارن منسٹری لے لی، ہیومن رائٹس کی میٹنگ لے لی، اور کیا کہتے ہیں چھوٹی موٹی اور جو ہے نا وزارتیں انہوں نے لے لی. جائیں وزارتوں سے وہ چھوڑی جائے تاکہ الزام نہ آئے. لیکن سونیا $1 بلین کوشچن یہ ہے کہ جی آپ IMF کے پروگرام میں جاتے ہی نہیں جاتے، آپ کو جانا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی سخت فیصلوں کا عوام پہ بوجھ پڑے گا، پارٹی تو عوام کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. اس میں کوئی بھی حکومت ہوتی تو میرا خیال ہے اس کے لیے یہ ایک مسئلہ ہی ہونا تھا. اس پوزیشن میں کوئی حکومت نہیں ہے کہ وہ ان کو ریلیف دے سکیں. اور یہ تھوڑا سا میں بھی عفنان آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہفتے بعد ریلیف دے پائیں گے، میرا نہیں خیال کہ یہ 2 سالوں میں بھی کوئی ریلیف دینے والی بات ہوگی. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اکانومی کو مینج کرنے کے لیے دو کام میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر حکومت نے سیاسی اور پولیٹیکل جو اپنی کیا کہتے ہیں ملٹری سے انہوں نے کام کیا تھا، جانبداری سے کیا تھا. ایک نیوکلیر پروگرام تھا اور دوسرا لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے کا کام تھا. ٹیکس وصول کام کرنے کے حوالے سے آپ کی حکومت نے بڑی کوشش کی، تو اسحاق ڈار صاحب نے پہلی حکومت نے بڑی کوشش کی. اصل بات ہے عفنان کے یہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ سارے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ٹیکس نہیں دیں گے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور بزنس کمیونٹی، ٹریڈرز کمیونٹی اور جتنے ہمارے فیڈریشن لیول کے لوگ ہیں، دے آر سمپلی انپریپیئرڈ ٹو پے دیئر ڈیو ٹیکسز. وہ ٹیکس نہیں دیں گے، ہماری معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا. اور حکومتیں جو ہے نا وہ ان کے ہاتھوں میں جس کو کہنا چاہیے ہاسٹیج بن کے بیٹھے ایسے نہیں کرتے، کیونکہ وہ آئے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے احتشام صاحب میں واپس آؤں گی آپ کی طرف. عفنان، ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، تو اس وقت کی گورنمنٹ یعنی عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کر دیا تھا. ابھی بھی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک جن معاشی مسائل میں پھنس چکا ہے، ہمیں گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اس کو بھی PTI مسترد کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ پہلے آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، اس کے بعد ہم آگے کوئی بات چیت کریں گے، چاہے جو بھی معاملات ہوں. ظاہر ہے جو ملکی مفاد کی خاطر جو پولیٹیکل جماعتیں انہیں ایک پیج پر آنا ہوتا ہے، لیکن اب وہ شرط یہ لگا رہے ہیں کہ پہلے ہمیں الیکشن کی کوئی ڈیٹ چاہیے. یہ جو اس وقت انسٹیبلٹی کا ماحول ہے، ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ حکومتیں ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہیں، تو معاشی طور پر صورتحال میں کچھ بہتری آئے، آپ ڈائیلاگ کے لیے دوبارہ دعوت دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی، اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے گا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا مطالبہ درست نہیں ہے؟ جی عفنان، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی عفنان، اگر آپ سوال سن سکیں تو پلیز. میں نے سوال سن لیا ہے، میں جواب دے دوں. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پہلے بھی انہوں نے اسی طرح ہی کیا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ 2018 میں چارٹر آف اکانومی کی بات ہوئی، انہوں نے بجائے اس کو سیریسلی لینے کے لیے اس کا تماشا بنایا اور اس کے اوپر مذاق بناتے رہے. اور اب جب ہم کر رہے ہیں حکومت میں آ کے تو وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ، کل کو الیکشن کرا دیں گے، کہیں گے فلانی چیز کراؤ. بات یہ ہے کہ یہ غیر سنجیدہ ان کے معاملات ہیں. اسی لیے آج PTI کا جو حال حشر ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے ان کی غیر سنجیدہ حرکتوں کی وجہ سے. جب آپ ان سے کوئی سیریس بات کرو یہ کہتے تھے NRO چاہیے، جب ان کو چارٹر آف اکانومی کا بولو یہ کہتے تھے کہ NRO چاہیے. یہ مطلب یہ ان کی ایکچوئل ان کی جو آفیشیل رسپانس جو ہے وہ اس طرح کی رہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو ان کو ایک دفعہ انہیں سمجھا ہی سکتے ہیں نا. اگر انہوں نے نہیں ماننا، کسی صورت نہیں ماننا، یہ چاہے ہم جو مرضی ہم ان کو آفر کریں، حکومت میں کریں، اپوزیشن میں کریں. احتشام صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں غالباً؟ جی میں عفنان سے پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ بہت اچھی بات ہے جو شہباز صاحب نے کیا کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا
یہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ ان پہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہونی چاہیے, ساری پارٹیاں اکٹھی ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف افنان مسئلہ یہ ہے کہ میں اگلے دن سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب یہی سوال جب مجھ سے پوچھا گیا کہ جی گرینڈ ڈائلاگ چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, کیا بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کس بات پہ ان سے بات کریں, کیوں ان سے بات کریں؟ جو شخص سارا دن ہمیں گالیاں نکالتا ہے, سارا دن ہمارے خلاف مختلف باتیں کرتا ہے, ہمیں غیر مغوطن کہتا ہے, ہمیں چور ڈاکو کہتا ہے, ہم اس سے بات کریں گے؟ اب وہ پھنس گیا تو ہم اس سے بات کریں, ہم اس سے بات نہیں کریں گے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پارٹی کے اندر حکومت کے اندر نہیں پہلے بہتر ہوتا کہ آپ طے کر لیتے؟ اب انٹیریئر منسٹر صاحب کی بات کو بڑا وزن دیا جاتا ہے, رانا صاحب سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر رانا صاحب آ کے پبلک پہ یہ کہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے, اس بندے سے بات کریں جس نے ملک کا بیڑا گرک کیا, جو ہمیں گالیاں دیتا ہے, تو میرے خیال ہے پرائم منسٹر کی بات سے وزن جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم رہ جاتا ہے. بالکل. اور بہت لوگوں نے سراہا تھا پرائم منسٹر کی بات کو, لوگوں نے بہت کہا کہ بھی بہت اچھا فیصلہ ہے, بڑا ٹائملی فیصلہ ہے کہ اس وقت پاکستان جس دورائے پہ آ چکا ہے, جب تک ساری سیاسی جماعتیں سارے ادارے اکٹھے نہیں ہوں گے, خدا نہ خواستہ ملک اس کوائگمار دلدل سے نہیں نکلے گا. اس کے بیان کو آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے نیولیفائی کر دیا یا ایک قسم سے انڈائریکٹلی ریجیکٹ کر دیا رانا ثناء اللہ نے, اس سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر بالکل یہ سوال افنان کے آگے رکھتے ہیں. افنان, یہ جو احتشام صاحب نے بات کی اور ہم دیکھا کہ بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا تھا وزیر اعظم کی اس آفر کو, اور پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی جا رہی تھی کہ ملکی مفاد کی خاطر فیصلوں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا یہ رویہ, لیکن انٹیریئر منسٹر کی جانب سے یہ بات کرنا کہ وہ چور ہیں, وہ ہمیں چور ڈاکو کا لقب دیتے ہیں اور ہمارے خلاف بات کرتے ہیں, تو ہم ان سے ڈائلاگ نہیں کریں گے, ان سے بات نہیں کریں گے, تو یہ پارٹی کے اندر ایک رائے نہیں ہے ان سے بات کرنے کے سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں, جو جمہوری پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں, مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے, اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہوتی. جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات میں بھی وزن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بندہ روزانہ جو ہے وہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں کہے, جھوٹ بولے, آپ پہ الٹے سیدھے الزامات لگائے, اور اس کے بعد جو ہے ہم کہیں کہ اس سے بات کرنی چاہیے. لیکن پارٹی کے اندر بات پریویل کرتی ہے سینیورٹی کے, تو سینیورٹی جو ہے وہ ظاہر شہباز شریف صاحب کی, اور ان سے بھی زیادہ سینیورٹی میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم پھر بھی ڈائلاگ کی آفر کر رہے ہیں, اور اگر وہ لوگ سنجیدہ ہیں پی ٹی آئی والے تو وہ کریں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں صرف ایک بات ہے, اور اس کے علاوہ ان کے ذہن میں اور کوئی بات نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کیسے بن سکتے ہیں دوبارہ. اس کے علاوہ ان کی سوچ اتنی مختصر ہے کہ ان کو نہ کسی اور چیز کی سمجھ میں آتی ہے, نہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہے کسی اور چیز. جبھی نہ انہوں نے چارٹر آف اکانومی کو پہلے انٹرسٹ لیا, چارٹر آف ڈیموکریسی کو چارٹر آف ڈکیتی کہتے رہے, نہ اس کو کبھی پڑھا نہ کبھی اس کو سمجھا. اور اب جو ہے ظاہر ہے کیا کہتے ہیں, اب ہم ان کو آفر کر رہے ہو, پھر اس طرح کی باتیں کر رہے کہ الیکشن کرا دو, الیکشن کرائیں گے, کہیں گے الیکشن ریگو آ جا, جب تک مجھے 2/3 میجورٹی افنان, دو آپ گے کا تب تک میں پوائنٹ بات آ نہیں گیا, کروں گا. لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے ڈسکشن کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. احتشام صاحب, اب ذرا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر بات کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اپنا سیاسی بیانیہ جو ہے وہ تبدیل کر رہی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بنگالہ تو آ گئے ہیں, لیکن جو لانگ مارچ جسے وہ حقیقی آزادی مارچ کا نام دے رہے تھے, اطلاعات یہ ہیں کہ کل کور کمیٹی کے اجلاس میں اس کا ذکر تک نہیں ہوا, بلکہ پنجاب میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کی تیاریاں ہو رہے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ حالانکہ وزیر اعظم تو کہہ چکے ہیں کہ اسمبلیوں میں واپس جانے کا مقصد امپورٹنٹ حکومت کو تسلیم کرنا ہے. ایک طرف یہ بیانیہ, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں واپسی کے لیے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. سونیا دیکھیں, یہ تو اب دو رائے اس میں نہیں ہے کہ یہ جو لانگ مارچ جس سے کامیاب نہیں ہوا, ناکام ہوا, سکیں جو کچھ پہ, تو اس سے ایک سیاسی طور پہ بھی بہت بڑا سیٹ بیک تو پی آئی کو, ان کے اوپر اپنے رہبر جو ہیں, لیڈر جو ہیں, چیئرمین عمران خان صاحب کو ہوا. اتنے دن آپ نے دیکھا وہ جا کے بیٹھ گئے کیپی میں, اور پھر کل پرسوں 2 دن پہلے وہ واپس آئے ہیں. تو جو کہا جا رہا تھا کہ 6 دن کا الٹیمیٹم ہے, اس کے بعد ہم نکلیں گے, ظاہر ہے وہ تو سب لوگوں کو پتہ چل گیا. اب اس میں بحث میں نہیں پڑتے کہ جی ظاہر ہے گورنمنٹ آف ڈے کوئی بھی ہوتی ہے, وہ کوشش کرتی ہے کہ جی وائلنس کو روکا جائے, کوشش کرتی ہے کہ جی شاید زندگی ڈسٹرب نہ ہو, اس کے لیے مور اوور بھی ہو جاتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کچھ ایسی بھی شاید ہوئی ہوگی. لیکن سوال اس وقت یہ نہیں ہے, سوال اس وقت یہ ہے کہ آپ نے جو آداب مقرر کیے تھے, یعنی پی ٹی آئی نے, ان کے لیڈر نے, وہ انہیں اچیو نہیں کر پائے. یہ تو اب بڑا واضح طور پہ سامنے آ گیا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا
وہ واپس جائیں گے اور پھر یہ پلان کریں گے. میرے نہیں خیال کہ اتنی جلدی لانگ مارچ پلان کریں گے. اور جو سونیا اطلاعات آ رہی ہیں تو رائٹ لیفٹ سے مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے. انہیں بھی کہا جا رہا ہے, وہ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ معاملے کو آگے لے جایا جائے. حکومت نے اس طرح ٹف سٹینڈ رکھا ہے. حکومت شروع میں گھبرائی ہوئی تھی معذرت کے ساتھ افنان سے, اور وہ ایک طرف سیاسی فیصلے کرنا مشکل ہو رہی تھی, اقتصادی فیصلے کرنے میں مشکل ہو رہی تھی, اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے نعرے جو ہے نا اور ان کے دونوں دھاندلیاں کہیں جو بھی کہیں وہ ان کو پریشان کر رہی تھی. اب چلیں ایک دیر ہو گیا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ایک اسٹریٹجی تو بنائی, اللہ کرے اس اسٹریٹجی کے ملک سے نکلیں, اپنے بحران سے نکل پائے. دوسری طرف رہ گیا پی ٹی آئی کے لیے, میرا خیال ہے سونیا پی ٹی آئی کے لیے سیاسی طور پہ آپشن ذرا کم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ روز روز تو جلسے جلوس نہیں کر سکتے, روز روز تعداد میں لوگوں کو نہیں لا سکتے, لیکن نا ٹھیک ہے لوگ ان کے چارج ہیں, انہوں نے داغ دھو دیا برگر فیملی کا اور ممی ڈیڈی والا, لیکن کوئی آسان کام نہیں ہوتا پولیٹیکل اسٹرگل کرنا, لوگوں کو روز سڑکوں پہ لے کے آنا. اور ویسے بھی اسلام پہ ہر حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی اپوزیشن چڑھ دوڑ آئے تو میرا خیال ہے یہ بھی کوئی زیادتی والی بات ہوگی. اصل بات ہے کہ عمران صاحب کو اب اپنے سرے سے اپنی حکمت عملی بنانی ہوگی, اور یہ جو اپنی جس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹس پہ اپنی ٹرم پہ ڈکٹیٹ کرانے والا جو رویہ ہے اس کو ختم لانا پڑے گا, ٹھیک ہے, ختم کرنا ہوگا. پھر سیاسی طور پہ بات چیت کا دروازہ کھولنا پڑے گا تاکہ آگے بات بڑھ پائے. ٹھیک ہے افنان, میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ظاہر ہے لانگ مارچ تو کہا جا رہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ بجٹ تک ہم مؤخر کریں گے اور بجٹ کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. لیکن افنان صاحب یہ بھی واضح ہے کہ عمران خان صاحب اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں ہیں. وہ پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا انسٹیبلٹی وہ رہے گی, کیونکہ انہوں نے مہنگائی مارچ کا بھی اعلان کر دیا ہے, جلسے جلوس وہ آلریڈی کر رہے ہیں, تو معاشی جو استحکام ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہے. تو آگے اسی طرح سے صورتحال رہی تو آپ کو نہیں لگتا کہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے یہ سیاسی چیلنج سے نمٹنا بھی؟ دیکھیں, ہم نے 2013 سے 2018 تک عمران خان صاحب کے جو ڈی اسٹیبلائزنگ جو ان کے کام تھے ان کو ہم نے برداشت کیا تھا, اور ہم نے ملک کی اکانومی کو بھی ترقی دی تھی, اور جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا تھا. تو ہم نے پہلے بھی کیا ہے, تو اگلے 1 سال بھی کر لیں گے, تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات عوام کو ثابت کرنی چاہیے کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں پاکستان کے خیر خواہ ہیں. ان کے لیے ان کا ذاتی مفاد جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا پاکستان کا مفاد ہے, اور وہ اپنے ذاتی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ملک کی اکانومی اور ملک کے دیگر اداروں کو, نیوکلیر کو, پاور کو, اس کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے, کیونکہ ان کے ریسنٹ بیان ہیں وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. ان کی جو ریسنٹ جو تقاریر ہے وہ بہت غیر ذمہ دارانہ ہے. کبھی کسی پاکستان کے اتنے سینئر لیڈر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو یہ میرا زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے عمران خان صاحب کے لیے اس وقت کہ وہ یہ پروو کرے کہ وہ, میں یہ والی بات نارملی نہیں کرتا کہ میں کسی کے پیٹریوٹزم پہ شک کروں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ان کا جو ذاتی ایجنڈا ہے وہ ان کے دماغ پہ سوار ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو فیصلے کر رہے ہیں اس کی وہ یہ سوچے سمجھے بغیر کر رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا آئے گا. ٹھیک ہے, چلیں افنان آگے بڑھتے ہیں. اب لوڈ شیڈنگ اس وقت عوام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, مہنگائی بھی ایک مسئلہ ہے جس کی ظاہر ہے جسٹیفیکیشن دیتی ہے گورنمنٹ کے, انٹرنیشنلی صورتحال ایسی ہے, پھر آئی ایم ایف سے پچھلی گورنمنٹ کے معاہدے تھے. لیکن لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آج میں سن رہی تھی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2 گھنٹے ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ 15 دن کے اندر, انہوں نے کہا ہے. تو یہ عملی طور پر ممکن ہوگا آپ کی گورنمنٹ کے لیے؟ کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کیا جائے گا, لیکن ہوتا ہوا عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آیا. تو یہ کر پائیں گے آپ؟ دیکھیں 3 پاور پلانٹ ہیں جو کہ جن کو ہم آن لائن لانے کی کوشش کر رہے ہیں, جن میں ایک شنگھائی الیکٹرک ہے, ایک تریمو میں کہتے ہیں ایل این جی کا ہے, اور ایک جو ہے وہ آپ کا کیرٹ ہائیڈرو الیکٹرک ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جن کی مرمت نہیں کی گئی تھی تو وہ بند پڑے ہیں. تو یہ جو 3 ہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ اگلے 1 مہینے کے اندر انہوں نے آنا ہے سسٹم کے اندر, کسی تھوڑی بہت پروڈکشن ضرور آئے گی, اس سے زیادہ امپیکٹ آئے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اور پاور پلانٹ سے جو کچھ بند پڑے تھے ریپیئر کی وجہ سے, مینٹیننس کی وجہ سے, ان کو بھی آن لائن لا رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے اس کا سارا کا امپیکٹ آئے گا. ایگزیکٹ نمبر تو فورم دستگیر صاحب ہی دے سکتے ہیں, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ پوری کوشش ہے ہماری کہ ہم منیمائز کر سکیں جتنا ہم کر سکتے ہیں لوڈ شیڈنگ کو, کیونکہ ظاہر عوام جو ہے وہ تنگ ہوتی ہے اس سے, اور یہ بڑا پرابلم ہے.
تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ٹھیک ہیں. ہے، امید رکھتی ہے عوام کے اگلے ایک مہینے کی آپ بات کر رہے ہیں تو لوڈ شیڈنگ سے عوام کو نجات ملے گی، کیونکہ اس وقت ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کریں، اوورآل پر بات کریں تو گرمی اتنی زیادہ اور لوڈ شیڈنگ سے عوام تنگ ہے. جہاں دیگر مسائل ہیں، اس وقت لوڈ شیڈنگ بھی عوام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینیٹر عفنان اللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.